यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। मैं अपने आसमानी बाप और उसके बेटे खुद यीशु मसीह का बेहद शुक्रगुज़ार हाँ आज की इस वक्त के लिए, आज की शाम के लिए कि मेरे आसमानी बाप ने हमें दोबारा से मौका फराहम किया ताकि हम उसकी इबादत कर सकें। जैसे कि खुदा जिंदा पाक कलाम में से आज की जो तिलावत बेटी ने की है, यशवा की किताब और उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक तिलावत की गई है। और हमारी आज की जो सुनीली आयत है जिस पर हम गौर करेंगे वो है आयत नंबर 5। 5वीं आयत में लिखा हुआ है, तेरी ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार रहूँगा और ना तुझे छोड़ूंगा। तो आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें इस आयत को समझने के लिए, आज के पाक कलाम को समझने के लिए खुदावंद से रहनुमाई मांगें। सब दुआ करें। ऐ बर के खालिक और मालिक मेरे आसमानी बाप, मैं तेरा बेहद शुक्रगुज़ार हाँ गुज़री रात के लिए तूने हम सब की रहनुमाई की। शुक्रगुज़ार उस सुबह के लिए बेदार किया और एक नया दिन दिखाया और इस नए दिन में सारा दिन हमारी रहनुमाई की। और शुक्रगुज़ार हूँ आज की इस वक्त के लिए, आज की इस मुक़द्दस महफ़िल के लिए। क्या मेरे आसमानी बाप तूने हमें मौका फराहम किया ताकि हम तेरी ये बात करें, तेरी हम दस्तैश कर सकें। आसमानी बाप दुआ करता हूँ आज की इस पाक कलाम के लिए जो तूने मुझे दिया है, जब तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ तो आसमानी बाप मैं नहीं तेरा पाक रूह में काम करे, सर तो लगते पाँव तक छू, पाक रूह का मसा दे और मेरी तमाम कमज़ोरियों को शाज़ ज़ोरी में तब्दील कर। आसमानी बाप जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं हर एक के दिलो दिमाग को जिन को खोल ताकि जब इस कलाम को सुने समझे सीखें, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल आने वाला बन सके। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम का वास्ता देकर आमीन। तो आज की हमारी जो सुनीली आयत है आयत नंबर 5, उसमें लिखा हुआ है उसके दूसरे हिस्से में, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही आपके साथ रहूँगा। यानी कि इस आयत के मुताबिक आज का जो हमारा मज़मून है वो है खुदावंद हमारे साथ साथ है। जब खुदावंद हमारे साथ साथ है तो वो क्या कहते, पाक कलाम में क्या बताता है, जब खुदा हमारे साथ है तो क्या हुआ है कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो। यानी कि खुदा का कलाम हमें जो है मजबूत करता है, हौसला देता है और खौफ ना खाने से और बददिल होने से क्या करता है, मना करता है। लेकिन आज के इस दौर में हम इस कलाम पर अमल नहीं करते, हम खुदा से रहनुमाई नहीं मांगते। अगर हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे और खुदा से रहनुमाई मांगेंगे तो वो हमारी क्या करेगा, रहनुमाई करेगा। और जब हमारी रहनुमाई करेगा तो हमारे साथ साथ होगा, और जब हमारे साथ साथ होगा तो फिर क्या होगा, हम मजबूत हो जाएंगे, हौसला रखेंगे और खौफ नहीं खाएंगे और ना हम लोग बददिल होंगे। लेकिन क्योंकि हम खुदा के कलाम को सुनते तो ज़रूर हैं, दुआ करते तो ज़रूर हैं, लेकिन हम इन बातों पर, कलाम पर अमल नहीं करते। तो जब हम इस पर अमल नहीं करते तो फिर क्या होता है, मौजूदा ज़माने में क्या है, वक्त की जो तेज़ी है इसमें जो वसाइल हैं वो बढ़ते जाते हैं और महंगाई का बढ़ना हमारे लिए परेशानियों का सबब बनता है। बीमारी और उदासी हमें क्या करती है, आकर घेर लेती है। जब हमें घेर लेती है जिसमें से हर एक शख्स जो है वो क्या होता है, ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है। हम ज़हनी तौर पर परेशान हो जाते हैं और जब हम ज़हनी तौर पर परेशान हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हमको अपनी क्या होता है, धीरे धीरे हम कमज़ोर होते जाते हैं और इंसान अपने आप को समझने लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। वो ये सोचता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरी किसी को फ़िक्र नहीं है। और ये भी समझता है कि कोई मेरी मदद नहीं करता। फिर अक्सर इंसान अपनी हालत में खुद से सवाल कर रहा होता है
کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں کیوں نشانے پہ ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اور ذہنی دباؤ کا شکار کیسے ہے؟ جیسے آج کی کورونا بیماری جو ہے، وبا جو ہے، پاکستان سمیت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہر بندے پہ ایک موت کا جو خوف ہے وہ بھی چھایا ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو اپنے آپ پر اتنا ہیوی کر لیا ہوا ہے کہ ہم ذہنی طور پر کیا ہو گئے ہیں، ذہنی طور پر جو ہمارا جو دل ہے وہ اس کا شکار ہو گیا ہے۔ اگر اس قسم کے سوالات جب ہمارے اندر اٹھتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ذہنی دباؤ کا جو شکار ہیں آپ ہو گئے ہیں۔ جب آپ کے دل و دماغ اور ذہن میں طرح طرح کے سوال اٹھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار پاتے ہیں۔ اور خواہ مخواہ کی اداسی جو ہے، ہر وقت کی جو سوچ ہے وہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے اور کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ برائے مہربانی اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اس ذہنی ٹینشن سے اور پریشانیوں سے نکالیں۔ جب ہم ان ذہنی ٹینشنوں اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا، ذہنی اور دلی اطمینان کے لیے اس حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے، خدا کے پاس آنا ہے۔ جب ہم خدا کے پاس آئیں گے تو میرا آسمانی باپ اور اس کا بیٹا خدا یسوع مسیح آپ کی کیا کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ کیسے رہنمائی کرے گا؟ جب ہم خداوند کی پاک کلام میں سے امثال کی کتاب اور اس کا 12ویں باب کی 25ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ صاف صاف لکھا ہوا ہے، آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو فکروں میں ڈبو دیں گے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر پریشان کر دیں گے، طرح طرح کی سوچیں ہمارے دل و دماغ اور ذہن میں ہوں گی تو ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، آدمی کا جو دل ہے فکر مندی سے کیا ہوتا ہے، دب جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس دل کو دبنے نہیں دینا بلکہ اچھی بات سے خوش ہونا ہے۔ اور اچھی بات کیا ہے، خدا کا پاک کلام۔ جب ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں گے، خداوند سے دعا کریں گے خداوند سے، تو خداوند ہماری کیا کرے گا، رہنمائی کرے گا، ہمیں کیا کرے گا، اطمینان دے گا۔ اور جب ہمیں اطمینان دے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، دنیاوی سوچ کو ایک طرف سائڈ میں رکھ کر خدا کی طرف رجوع لائیں گے۔ اگر ہم دنیاوی سوچوں سے باہر نہیں نکلتے تو پھر ہم خدا کی طرف رجوع نہیں لا سکتے، کیونکہ آج کل جو ویکسینیشن کا چکر چلا ہوا ہے کہ سب لوگوں نے ویکسینیشن لگوانی ہے، اس میں بھی لوگ ذہنی طور پر شکار ہیں، ٹینشن میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ لگوائیں یا نہ لگوائیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس ذہنی ٹینشن سے نکلنا ہے، کیونکہ خدا کا پاک کلام ہمیں کہتا ہے، مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ اور خوف نہ کھا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے، ہم خوف میں مبتلا ہیں۔ تو ہمیں اس خوف سے نکلنا ہے، ہمیں جو دل ہے فکر مندی سے دب گیا ہے اس کو دبنے نہیں دینا بلکہ کیا کرنا ہے، اچھی بات سے خوش ہونا ہے، خدا کا پاک کلام پڑھنا ہے۔ کیونکہ جب ہماری توجہ دوسری طرف لگے گی تو آپ جان لیں گے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ ذہنی طور پر اس چیز کا شکار رہیں گے تو پھر آپ اس چیز سے نکل نہیں سکتے۔ خدا جو ہے تمام طرح کے حالات میں آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ رہے گا۔ اور اس تلاوت میں بھی خدا اپنے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد خداوند نے اپنے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا کہ میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو تو اب اٹھ اور ان سب لوگوں کے ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں۔ جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔
تو جو آج ہماری سنیلی آیت ہے 5 میں لکھا ہے تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ اگر تو ہم اپنی ذہنی ٹینشنوں میں پریشانیوں میں رہیں گے، اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بھی اس میں فکر مند میں دبتے دبتے دب جائیں گے۔ میرا آسمانی باپ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہر طرح کے حالات میں، چاہے وہ مشکل ہو چاہے مشکل نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب ہم خدا کی پاک کلام میں دیکھتے ہیں، ایوب نبی کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی اس کا جو ہے سب کچھ جو ہے چھن جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خدا اس کے ساتھ تھا۔ آج کے اس موجودہ دور میں بھی اگر ہم لوگ مشکلات کا شکار ہیں، اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں اس میں مندی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو اب یہ نہ سمجھے کہ میں تباہ و برباد ہو گیا ہوں۔ آپ کو ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ رکھنا ہے، خوف نہیں کھانا اور مضبوط ہونا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو مضبوط رہیں گے تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ جب آپ خدا آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو کیا کرے گا؟ بحال کرے گا۔ اگر ہم پرانے زمانے میں دیکھتے ہیں، سارا کی طرح دیکھتے ہیں، تو سارا کی طرح آپ بے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن یاد رکھیں خدا آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ آج کے اس موجودہ دور میں جو بیٹیاں یا جو بہنیں بے اولاد ہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حنا کی طرح خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ حنا کی طرح دعا کریں گی تو پھر وہ سارا کی طرح پریشان نہیں ہوگی، کیونکہ خدا ان کو اولاد جیسی نعمت دے گا۔ تو سب سے بڑی بات ہے ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے تو پھر جو مشکلات پرابلم جو ہم ذہنی طور پر کا شکار ہیں، ہم اس سے نکل نہیں سکتے۔ آپ یعقوب کی طرح زندگی کی کشتی لڑ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ آج کی اس موجودہ دور میں اگر ہم خادم ہیں اور ہم خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یا خدا کے خادموں کا جو مبشر ہیں، جو سادھو لوگ ہیں، یا جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ خدا کی خدمت جو کر رہے ہیں، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب خدا کے کلام کی ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے وہ آپ پہ اٹیک کرتا ہے، آپ کو مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یعقوب کی طرح زندگی کی کشتی جو لڑ رہے ہیں، اسی طرح خدا آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو ہمت نہیں ہارنی۔ آپ نے شیطان کو موقع نہیں دینا۔ شیطان جو ہے آپ پر ہیوی ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر آپ اس کا مقابلہ کریں گے، خدا ان سے رہنمائی مانگیں گے، تو خدا آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیں خداوند آپ کے ساتھ تھا اور آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ دل سے فکر مند ہوں گے، اپنے آپ پر دباؤ کا شکار کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو کثرت کی برکت ہے، جو خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، اس سے آپ کیا کریں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ آپ اس سے برکت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ رہے، تو ہمیں حنا کی طرح دعا کرنی ہے ان بیٹیوں کو جو خدا سے اولاد جیسی نعمت چاہتی ہیں، کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ وہ دل و دماغ کو سے یہ بات نکال دیں کہ خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ خدا آپ کے ساتھ تھا، خدا آپ کے ساتھ ہے، اور خدا آپ کے ساتھ رہے گا۔ جب ہم خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ خوش ہونا ہے اچھی بات سے۔ جب ہم اچھی بات سے خوش ہوں گے تو میرا آسمانی باپ کیا کرے گا؟ آپ کی اداسی کو دور کرے گا، کیونکہ یہ دن خوشی کے دن ہیں۔ ذہن میں
یہی تھا کہ بائبل کے خدا سے امید رکھیں، کیونکہ وہی خوشی سے آپ کو کیا کرتا ہے؟ خوشیاں دیتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور میں ان تمام بیٹے اور بیٹیوں سے بھی کہوں گا وہ بھی اس بات پر اطمینان رکھیں، اس بات پہ خوش رہیں کہ اگر آپ نے جو اگزام دیے ہیں، آپ نے جو پیپر دیے ہیں اور آپ کا جو رزلٹ ہونے والا ہے، آپ خداوند پر بھروسہ رکھیں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ مجھے اس بات پر یقین و بھروسہ ہے کہ وہ آپ کو اچھے نمبروں سے پاس کرے گا، اور جن بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں ان کی پیپروں میں بھی رہنمائی کرے گا، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ آج کی چھوٹی سی نصیحت سے میرا آسمانی باپ آپ کو اور آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔